सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब पर हर तरह से दबाव है इस वक्त मुल्क को ठीक करने के लिए, और ये दबाव खुद वज़ीर आज़म साहब ने वेलकम किया। ये चैलेंज खुद लिया इमरान खान साहब ने 23 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज इमरान खान साहब पर है, जो दबाव है सबसे बड़ा, वो है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का दबाव। वो है पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो खामियां पाई जाती हैं, जो पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान के अंदर जो पूरा बिजनेस मॉडल है, जो स्टेट्स क्राफ्ट है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर जो वो इदारे जो पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, संभालते हैं, रन करते हैं, वो इदारे कैसे चलने चाहिए? क्या वो इदारे दुनिया की तरक्की याफ्ता जो आज की मॉडर्न वेलफेयर डेमोक्रेसी या स्टेट है, क्या उसके साथ एट पार हैं? क्या दुनिया में इसी तरह से FBR होता है? क्या दुनिया में इसी तरह से स्टेट बैंक है? क्या दुनिया में इसी तरह से बाकी इदारे काम कर रहे हैं जिस तरह के इदारे पाकिस्तान में हैं? क्या ये सिस्टम पाकिस्तान का ऑब्सोलीट तो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है? किस किस चीज़ को रिफॉर्म करना है प्राइम मिनिस्टर साहब को? तकरीबन 1 साल का वक्त इमरान खान साहब के हाथों से गुजर चुका है। 4-4.25 साल का अरसा बाकी है खान साहब के पास। महंगाई का तूफान है इस वक्त, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी हो चुकी है। ये सारे चैलेंजेस हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे, इसके अलावा जितने काम भी इमरान खान साहब अच्छे करेंगे या उनकी सूबाई हुकूमतें करेंगी, उनका तासुर ज़ायल होता जाएगा जब तक मईशत का तासुर बेहतर नहीं होगा। मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान नामवर माहिर मईशत, और इनके तबसरे तजसी आप सुनते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप सर वाहिद इकोनॉमिस्ट हैं जो जब से IMF की तरफ जाने का वज़ीर आज़म साहब ने या उनकी टीम ने ऐलान किया, तो आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को। आप किस बुनियाद पर ये समझते हैं कि पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो IMF से मिलेगा वो हम कहीं और से लेकर पूरा कर सकते हैं? वाह, वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा। ये अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप जब थे वज़ारत ख़ज़ाना में ख़ुद, तो आप ख़ुद तो जाया करते थे IMF में। मिसाल के तौर पे हम 99 में गए, 2000 में गए, 2004 में 2000 से लेकर 2004 तक रहे। तो अब क्या हो गई? ये सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम माजी में जाया करते थे, तो वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द मेजर शेयर होल्डर। इन दिस केस इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? पहले हम नॉन नेटो मेंबर अलाई हुआ करते थे, तो हमारा एक स्टेटस था, ठीक है ना। अब हम इंडो पैसिफिक अलायंस एक बना है टू काउंटर चाइना, ठीक है ना। तो हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो इंडो पैसिफिक अलायंस जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एक अलायंस है टू काउंटर चाइना, और हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो वी आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड। तो IMF का प्रोग्राम हमेशा सियासी प्रोग्राम होता है। ये देखा जाता है कि आपके ताल्लुकात आपके मेजर शेयर होल्डर के साथ कैसे हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2013 से लेकर 16 का जो IMF का प्रोग्राम था, मेरे नज़दीक कोई IMF का प्रोग्राम नहीं था। वो इट वॉज द मोस्ट बेनाइन IMF, जिसने सिर्फ पैसे दे दिए, आंख बंद करके रखा, ठीक है ना। क्योंकि हम उस वक्त किसी और उस पर खड़े हुए थे। आज हम बिल्कुल बदले हुए माहौल में खड़े हैं। इसलिए मैं आज से नहीं, दिसंबर 2017 से मैं ये बात कह रहा हूँ कि दिस टाइम इट विल बी अ रूथलेस IMF। जो 2013 और 2016 में वो नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको इशारा था कि आंख कान बंद रखना है तुमने। जब भी तो यार 3 साल के प्रोग्राम में 15 वेवर दिए उन्होंने। नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द IMF। और इस मरतबा जो है वो दे बिकेम वेरी रूथलेस। ये जो आप देख रहे हैं कंडीशंस, प्रायर एक्शंस वगैरह हैं, ये क्या हैं? ये उनकी रूथलेसनेस की इंतहा है।
ہم چلے گئے اس راستے میں, یہی روکنا چاہتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی ہمیں کس مرتبہ آئی ایم ایف میں گئے, کبھی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول پہ انٹرونشن نہیں ہوتی تھی. مائک پومپیو کی سطح, مائک پومپیو نے کیا کہا, میک نو مسٹیک, وی ول ناٹ الاؤ آئی ایم ایف ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو پے چائنیز ڈیٹ. یہ اس لیول پہ انٹرفرنس ہو رہی ہے, مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہوگا کیا آگے چل کے, کیونکہ میں نے اس ادارے کے ساتھ 11 سال ڈیل کیا ہے, دی ہائیسٹ لیول. مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو اس چیزوں کو اپنے تجربے کے بنیاد پہ میں منع کر رہا تھا کہ نہ جائیں. آج جو ہم اتنا ہراکاری دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ اسی کی وجہ سے ہے. ہم اس سے بہت کم کاسٹ پہ ہم اس کرائسس سے نکل سکتے تھے اگر ہم خود اپنے اوپر وہ کرتے. سر 6 ارب ڈالرز کا وعدہ ہے آئی ایم ایف سے, ملنا شروع ہوگا 3 سال میں. ہم نہیں جاتے آئی ایم ایف کے پاس. یہ 6 ارب ڈالرز پھر حکومت پاکستان کہاں سے لے گی اگر ان سے نہیں لے؟ بہت اچھا سوال. ڈے 1 کو اگر پرائم منسٹر یہ کہتے اپنی اکنامک ٹیم سے کہ دیکھو میں نے درجنوں تقریریں کی ہیں جس میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف میں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں آئی ایم ایف کے بارے میں کی, تو لیٹ اس پریپیئر آور اون ایجنڈا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف. آپ یقین کریں کہ ایک تو ہیرو بن جاتے کہ یار دیکھو یہ پہلا ڈیلے تو کیا, پھر یہی تو نہیں چل رہا. ڈیلے کی بات دوسری چیز ہے. اچھا, ڈیلے دوسری چیز ہے, ڈیلے کیوں ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن اگر ڈے 1 کو اپنی ٹیم کو یہ مینڈیٹ دیتے کہ آپ پریپیئر کریں اپنا ہوم گرون پالیسیز اینڈ ریفارم پروگرام, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے کہا $6 بلین. یار میں 10 آئٹم آئیڈینٹیفائی کرتا, صرف 10 آئٹم جو فاسٹ موونگ آئٹم تھے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں. کون سے آئٹم میں کنزیومر آئٹمس میں وہ آئٹمس جس کو اگر ہم پاکستان امپورٹ کیا جائے تو کوئی قیامت ٹوٹ جائے گی پاکستان میں. مثال کے طور پہ یہ سیل فون ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں میں. $1 بلین یہاں سے ہم بچا سکتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی امپورٹ پر $1 سال سے 1.5 سال کی پابندی ہے, نہیں کوئی نہیں لائے گا. جس نے بھی لانا ہے, جس کے پاس جیب میں پیسے ہیں, باہر سے لے آ جا کر. ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ اس پہ ڈالر نہیں ضائع کرے گی. جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں آپ جا کے دیکھیں اسٹیٹسٹکس اٹھا کر, 3.5 سے 4 بلین ڈالر کی گاڑی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک سال اگر ہم نے گاڑی امپورٹ نہیں کی تو کوئی قیامت ٹوٹ جائے گا پاکستان میں. 3.5 سے 4 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ہم کتے کے فوڈ سے لے کر فروزن فوڈ ہے, ہر چیز ہم یہاں منگا رہے ہیں. کیا ڈیزرو کرتا ہے اس قوم کو جس کا وزیر اعظم ملکوں پھر رہا ہے, ان سے پیسے لا رہا ہے, اور وہ قوم ان سب چیزوں پہ پیسے ضائع کر رہی ہے؟ ہم ان تمام فوڈ آئٹمس کو جو ہے ہائی ویلو دیکھیں نا. آپ اگر ٹیم کو آپ ٹارگٹ دے دیتے کہ وہ ٹیم خود بیٹھتی اور بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کر کے $7-8 بلین کے آپ کے لیے امپورٹ کے جو ہے کرب کرنے کا وہ لے کر آتے. 1 سال میں, 1 سال میں بالکل میں اور یہ $6 ارب 3 سال میں ملنا ہے. یہ 3 سال میں ملنا ہے, یعنی $2 ارب سالانہ. Exactly. تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو 6-7 ارب 8 ارب ڈالر 1 سال میں. ایک مرتبہ آپ نے چیزوں کو اپنے ہینڈل میں لانا ہے. اس وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا تھا. آپ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں, بس وہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے میں کلیئر کر دوں وہ ڈس فنکشنل ہے اس وقت. اچھا, اس کا ایک ہی کام تھا کہ اس سے آئی ایم ایف میں جانے کا مینڈیٹ لیا جائے, جو میرے علاوہ تمام لوگوں نے دے دیا. اس کے بعد سے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا. پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل سے کنسلٹ نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں کر رہے. آپ سے تھوڑی, یہ تو بہت عرصہ ہو گیا. کیوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے نا. لیکن کیوں؟ اب یہ کیوں کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ پرائم منسٹر خود تو اکانومی کو نہیں سمجھتے نا. تو یہ تو پرائم منسٹر جواب دیں گے نا. آپ جا کے پوچھ لیں کہ سر آپ نے اپنے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو بنائے تھے اس کو ڈس فنکشنل کیوں کر دیا. وہ بتائیں گے نا کہ کیوں کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ان ایکٹیو ہے, ختم تو نہیں ہوا. نہیں ہے ڈس فنکشنل, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں لفظ, میں نے یہ نہیں کہا کہ ختم ہو گیا. تو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے اندر یہ جو آج 10 ماہ ہو گیا تقریباً عمران خان صاحب کی حکومت کو, تو یہ 1-1.5 ماہ سے آئی ایم ایف کا پلان فائنل ہو گیا. اس سے پہلے جو 8-8.5 مہینے تھے اس میں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں یہ جو باتیں آپ نے کی کہ $7 ارب ہم اس طرح کم کر سکتے ہیں, یہ باتیں وہاں صرف یہ ہوئی تھی کہ ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں اسد عمر صاحب نے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر کو بلایا, کیونکہ میں یہ بار بار کہہ رہا تھا اس وقت
کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے منسٹر حضرات جو ہیں آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ کو تو میں ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا ہے. نہیں کوئی سنے تو صحیح نا, کوئی ربر اسٹیمپ نہیں تھا میں. نہیں آپ نہیں, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کو, یعنی ان سے صرف مورے تصدیق لینی تھی IMF کے لیے. میں وہی آپ کو بیان کر دے رہا ہوں. تو وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ میٹنگ بلا لو, میں سب کو سننا چاہتا ہوں. اسد عمر صاحب تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے کہ یہ ہو کیا گڑبڑ ہو جائے, کہیں ڈاکٹر اشفاق کے ویو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ ہو جائیں اور ہم نہ جائیں, کیونکہ ڈے ون سے ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے جانا ہے ڈے ون سے. لیکن میں شور مچا رہا تھا. تو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کو میں کی میٹنگ کال کی گئی, اور یہاں پر 2 ایسے ممبر بلائے گئے جو نہیں تھے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر. مثال کے طور پر حفیظ پاشا صاحب, شاہد کاردار صاحب, تاکہ وہ اسد عمر کے ہاتھ کو مضبوط کر دیں. تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ سر آپ کو تو جانا چاہیے تھا, یہ تو ڈاکٹر اشفاق ہی ایسے شور مچا رہے ہیں. یہ ان کا ذہن میں آبجیکٹو تھا, اینڈ ہی سکسیڈڈ ان دیٹ آبجیکٹو. تو اس میٹنگ میں یہی ساری باتیں میں نے پرائم منسٹر سے کی تھی. ایک میں نے پریزنٹیشن میں بنا کر لے کے گیا تھا, جو پرائم منسٹر کے سامنے میں نے رکھا تھا, اس میں یہی ساری چیزیں تھیں جو میں نے بتایا. اس میں پھر میں نے یہ بتایا کہ جی آپ یہ یورو بانڈ فلوٹ کر سکتے ہیں, یہ فلاں کر سکتے ہیں, یہ فلاں کر سکتے ہیں. کوئی تقریباً 14.5 سے لے کے $17 بلین کے انفلوز بھی اس میں شامل تھے. کہ آپ اس کے علاوہ اس اگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی, دوسرا تھا کہ آپ ایکسپورٹ کے پروموشن کے لیے اپنے ٹیکس کے سسٹم کو ریویو کریں, تیسرا تھا کہ ریمیٹنس کو پروموٹ کریں, کیونکہ دیکھیں ایکسپورٹس کو بڑھنے میں ٹائم مل سکتا ہے, لیکن ریمیٹنس جو ہے وہ فوری طور آپ جا بھی رہے ہیں, کویت میں گئے, قطر میں گئے, سعودی عرب میں گئے, UAE میں گئے, ان کے لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے کہ جی ہمیں لیبر ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بادشاہ سلامت تو نہیں امپورٹ کی اجازت دیتا ہے, وہاں پر آلریڈی کمپنیز جو ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو بھی اوورسیز پاکستانی یا امپلائمنٹ والے جو لوگ تھے, ان کو ان کمپنیز کے ساتھ میں اٹیچ ہونا تھا, کیونکہ وہ کمپنیز ہی امپورٹ کرتے ہیں. بادشاہ سلامت یا کویت کی گورنمنٹ یا سعودی عرب کی گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتی ہے مین پاور کو, وہ اجازت دے دیتی ہے, اور وہ نیچے جو کمپنیز وہاں آپریٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ ہمارے لوگوں کو انٹریکٹ ہونا چاہیے. لائزون ہوگا, بالکل. اور یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں ایک ایکسپرٹیز موجود ہے, یہ ہمارے سینیٹر انور بیگ صاحب ہیں, یہ چیخ کے بیچارے تھک گئے ہیں کہ بھائی اس کی طرف توجہ دو, ہم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ کرنا تھا, کیونکہ یہ طریقے سے ایک پلان بی کا تھا کہ ہم IMF میں نہیں جا رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ امپورٹ کو ایگریسو امپورٹ کمپریشن پالیسی, ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس کے, اور اس کے جو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے مجھے $7 ارب 8 ارب ڈالر بتائے کہ امپورٹ نہ کرنے سے ہم اتنے پیسے بچا سکتے ہیں, بالکل, یہ تو میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن میرے سمیت یہ ہر لے مین سننے والے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, پرائم منسٹر کو کیا یہ بات سمجھ, یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک چینل پہ میرا مذاق اڑایا گیا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس چیز اگر دنیا جہاں کی چیزیں بتائیں, جیسے ابھی میں نے اس بتایا, لیے بعض لوگ آپ کو سوری سوڈو انٹلیکچوئل بھی اور اسپن ماسٹر اور پتہ نہیں کیا, وہ تو دار صاحب کہا کرتے دار صاحب, ہاں وہ خطاب انہوں نے دیا ہوا تھا. لیکن اس وقت کہا کہ او ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں کہ چیز اگر امپورٹ نہیں کریں گے تو بس ٹھیک ہو جائے گا ہمارا پاکستان کا مسئلہ. اب وہی سب لوگ جو اس وقت اس کی مذاق اڑا رہے تھے, آج ہر شخص وہی بات کر رہا ہے, ہر شخص وہ بات کر رہا ہے کہ کیوں اس قسم کے آئٹم کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. تو یار یہ میں 10 مہینے پہلے کہہ رہا تھا, آپ 10 مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں, دس از دا ڈفرنس. تو اگر یہ اقدامات ہم کرتے, سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر کا ریاکشن کیا تھا, پرائم منسٹر کے جذبات کیا تھے جب آپ نے یہ اتنی ریشنل بات کی کہ ہم 6 سے 7 ارب ڈالر پرائم سالانہ. منسٹر یہ دیکھ رہے تھے کہ اس ہال میں کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صرف میجورٹی دیکھ رہے تھے, سبسٹینس نہیں دیکھ رہے. یہی بات ہے, کیونکہ اس سے پہلے میرے شور مچانے سے پہلے ان کے جو کیبنٹ کلیگ تھے, انہوں نے آلریڈی پرائم منسٹر کے کان میں یہ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ سر اگر نہیں جائیں گے تو تباہی ہوگی, بربادی ہو جائے گی, مارکیٹ میں کانفیڈنس نہیں آئے گا. جیسے اب بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے مارکیٹ میں, IMF کے جانے کے باوجود بھی مارکیٹ میں کانفیڈنس ابھی تو نظر نہیں آتا مجھے. اس وقت اگر نہیں گئے تو کانفیڈنس نہیں آئے گا. ڈرا کے پرائم منسٹر کو انہوں نے رکھا ہوا تھا ڈے ون سے. تو انہوں نے کہا کہ یار سب کو بلا لیتے ہیں.
تو جب وہاں پر سب پہلے گورنر اسٹیٹ بینک ریپریزنٹیشن دی، پھر میں نے اپنا خیال کا اظہار کیا، پرائم منسٹر نے بہت سارے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے، اس کے بعد پھر سب کو کہا کہ بھئی آپ اپنے اپنے ویوز دے دیں. ہر شخص اوہ سر آپ کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، انکلوڈنگ حفیظ پاشا تھے کہ وہ سب سے سینئر موسٹ تھے، ان کے بات کا ایک وزن بھی ہوتا ہے. انہوں نے مجھ سے کچھ جانے سے پہلے کوئی بات کی، وہاں جا کے بالکل 180 ڈگری ٹرن. اوہ سر آپ کو تو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، آپ نے تو بہت دیر کر دی، اور پھر یہ ہے کہ مارکیٹ میں کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے، فلاں ہے. اب جب وہ ممبر آفٹر ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ جانا چاہیے، آپ کو اتنا علم نہیں ہے چیزوں کا، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ یار یہ تو صرف ایک ڈاکٹر اشفاق ہی بول رہے ہیں نا، باقی تو سب یہی کہہ رہے ہیں. اس پہ مزید ڈیبیٹ، مزید کتھارسس نہیں، اس کے بعد کتھارسس نہیں ہوئی. اس میٹنگ کے فوراً بعد اسی دن، یہ میٹنگ شام کے 7 بجے ختم ہوئی ہے، اسد عمر صاحب نے فوراً ہی اس میٹنگ سے نکلتے ہی پریس کے ساتھ بات کی کہ جی آج اکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو جانا چاہیے. تو اب میں جا رہا ہوں انڈونیشیا، وہاں پر میری ملاقات جو ہے وہ IMF کے منیجنگ ڈائریکٹر سے ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے. ایگزیکٹلی جب وہ پہنچے اسی دن رات کے 10 بجے ان کی فلائٹ تھی، اسی دن مطلب اسی شام کو، اور وہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد پھر وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی سائیڈ لائن پہ IMF کے MDs کے ساتھ میں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم آئیں گے. اسد عمر صاحب کی تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی، یہ تو پرائم منسٹر بتا سکتے ہیں. آپ اسد عمر کو ایک سکسس سٹوری کے طور پہ دیکھتے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر یا ایک فیلڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول اگر آپ دیکھیں تو ہی از اے ویری سکسیسفل کارپوریٹ مینیجر. ٹھیک ہے نا، ان کو کارپوریٹ کے بہت سمجھ بوجھ تھی. ہی واز دا اونلی منسٹر ہو واز انفارمڈ 5 to 6 months ارلیئر کہ جب بھی PTI کی حکومت آئے گی آپ فائنانس منسٹر ہوں گے. تو وہ تو سب کو پتا تھا، اور کسی کی منسٹری کنفرم نہیں تھی، اسد عمر کی کنفرم تھے. 5 سے 6 مہینے تو میرے نزدیک ان کو ایکسرسائز کر لینا چاہیے تھا. تمام چیزیں اس وقت جو بھی 8-10 لوگ ہم جب لکھ رہے تھے، 4-5 لوگ تھے جو ہم لکھا کرتے تھے، بولتے تھے، ہماری ہی باتوں کو پھر یہ آگے پہنچایا بھی کرتے تھے، پارلیمنٹ میں بھی بولتے تھے. ہم سب کے ساتھ اگر مشاورت کر لیتے، کر کے اپنا ایک پلان، گیم پلان بنا لیتے. 5 سے 6 مہینے بہت وقت ہوتا ہے کسی کو اپنا ایک گیم پلان تیار کر لینے کا، اور اس کے بعد اپنے ذہن میں رکھ لیتے ایک اپنی ٹیم بھی اچھی ایک لے کر آنی ہے میں نے. انہوں نے جب آ گئے تو ایسا لگا کہ ہی واز ناٹ پریپیئرڈ. وہ پھر لرننگ بائی ڈوئنگ شروع ہوئی ان کی. دوسری غلطی جو کی میرے نزدیک، ان کے ارد گرد ان کے جو اوپننگ بیٹسمین وہی تھے جو دار صاحب کے ساتھ اوپننگ بیٹسمین تھے، چیئرمین FBR بھی جو شمشاد اختر کے ساتھ اوپننگ بیٹسمین تھے، وہی اس کے اوپننگ بیٹسمین بن گئے. آپ پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں کہ جی ایسی معیشت ہمیں خراب حالت میں ملی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ ہی واز رائٹ، ہی واز ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن پھر عقل نہیں تسلیم کرتا کہ وہی لوگ جنہوں نے تباہی پھیری ہے وہ آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں. تو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ صبح دوپہر شام انہی کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہی مشورہ دے رہے ہیں آپ کو کام کرنے کا، تو چیزیں ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسد عمر صاحب کے بعد تیسری چیز یہ ہے، یہ بات میرے نہیں ہے، یہ مارکیٹ سے جو لوگ دیکھیں، میں نے بھی وزارت خزانہ میں بہت وقت گزارا ہے، لوگ مارکیٹ میں مجھے بھی جانتے ہیں، بزنس مین ہیں، چاہے لوکل ہے چاہے فارنر ہے، وہ ضرور مجھ سے یہ کمپلین کرتے تھے کہ ہی از ویری ایروگنٹ، کوٹ اینڈ کوٹ، ویری ایروگنٹ، بات نہیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ ایک فائنانس منسٹر کے بارے میں اگر یہ ریپوٹیشن ڈیولپ ہو جائے کہ وہ ایروگنٹ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اسد عمر کے بارے میں یہی امپریشن اور پرسیپشن، دیکھیں ایروگنس بہت زیادہ. اگر ریالٹی نہیں بھی ہے تو امپریشن تو ہے، پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. ان کو یہ خود سوچنا چاہیے. یہ جو اب نئی ٹیم بنائی ہے پرائم منسٹر نے، جس میں حفیظ شیخ صاحب ہیں، رضا باقر ہیں اور شبر زیدی ہیں، اس کمبینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں شبر زیدی صاحب کمپیٹنٹ آدمی ہیں. اس لیے کہتا ہوں میں کہ پچھلے 20 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ FBR کے جتنی بھی کمیٹی بنی، جتنے بھی ٹاسک فورسز، یہ جتنے بھی ہوتے تھے،
اس میں یہ ممبر ضرور ہوتے تھے اس کے. تو ان کو چیزوں کے اندر کا بالکل پتہ ہے, ان کو پرابلم کا پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا پرابلم ہے. اس لحاظ سے یہ ایک بہترین چوائس ہے پرائم منسٹر کی. کین آئی سے the same thing to other two? Absolutely not. وہ دونوں اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے اجنبی ہیں. رضا باقر بھی اور حفیظ شیخ کوئی 42 سال سے ملک میں نہیں رہتے ہیں. 42 سال صرف وزیر بننے کے لیے آتے ہیں. جتنی دیر وزیر رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, جیسے وزارت ختم ہوتی ہے اپنا ایک سوٹ کیس پکڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دبئی میں. شیخ زاید روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو جب آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتہ ہے, باقر صاحب جس اسکول آف تھاٹ سے آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم ہے کیا. کبھی زندگی میں میرا نہیں خیال ہے کہ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج میں نے دیکھا کہ کوئی پیپر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں لکھا ہو, کیونکہ کبھی پاکستان کے ڈیسک پہ کام نہیں کیا. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان میں انفلیشن کیسے میجر ہوتا ہے. ان کے ذہن میں وہی جیسے ویسٹرن ورلڈ میں انفلیشن جس طریقے سے میجر کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ کے پریشر کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے, تو لہٰذا انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر ڈیمانڈ کے پریشر کو کم کیا جائے. وہ وہی فارمولا یہاں لگا رہے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ کسی اور طریقے سے میجر ہوتا ہے. وہ فوڈ کی سپلائی کی, اگر جیسے ٹماٹر ہے مثال کے طور پہ, ٹماٹر کتنے 300% بڑھ گیا تھا ٹماٹر. اس ٹماٹر ایلون نے فروری کے مہینے میں, فروری یا مارچ کے مہینے میں کوئی 1% سے زیادہ ہمارے سی پی آئی کے انفلیشن میں کنٹریبیوٹ کیا, ایک ٹماٹر نے. تو کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے ٹماٹر کے پرائز کو کم کر سکتے تھے آپ؟ یا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنے سے میرا ڈیمانڈ پریشر مجھ پہ کم ہو جاتا ہے, میں ٹماٹر کم کھاتا. وہی وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ تھا. ایک کراپ فیل ہو گیا پاکستان میں, ہم باہر سے امپورٹ کر لیا کرتے تھے انڈیا سے. ہم فروری کے مہینے میں حالات جنگ میں تھے, ہم امپورٹ نہیں کر سکے, شارٹ سپلائی رہا, جس کی وجہ سے پرائسز بڑھ گئی. تمام فوڈ آئٹم اسی طریقے سے ہوتے ہیں, اس کی سپلائی شارٹ ہو جائے قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے یہ اس کی 34% ویٹ ہے بائی دی وے سی پی آئی میں. 23% ویٹ کس کا ہے؟ ہاؤس رینٹ ہے. ہم ہاؤس رینٹ کیسے میجر کرتے ہیں؟ ہر کوارٹر میں سروے ہوتا ہے. ہر کوارٹر میں سروے کرتے ہیں کہ اچھا بھائی پچھلے کوارٹر سے اس کوارٹر میں اس علاقے میں رینٹ کتنا بڑھا ہے یا نہیں بڑھا, کم ہو گیا ہے, بڑھا ہے. اس کا پھر ایوریج پورے پاکستان کا ہم لیتے ہیں. تو اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ دوسری طرف انرجی اور ٹرانسپورٹ ہے. آپ خود انرجی کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا تو پریشر آئے گا اکانومی, انفلیشنری امپیکٹ. پھر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. ساری یوٹیلیٹیز, بجلی, گیس, پیٹرول, تینوں یوٹیلیٹیز آپ نے مہنگی کرتی, خود کر رہے ہیں, خود کر تو اس کا انفلیشن یا ہوگا پریشر, تو اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے کیسے کم کریں گے؟ رضا باقر صاحب ایجپٹ سے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایجپٹ میں کام کر رہے تھے. جی, آئی ایم ایف نے ایجپٹ کو بھی ایک پروگرام دیا ہے, شاید ارجنٹینا کو بھی ایک پروگرام دیا ہے. بالکل دیا. اس پروگرام میں اور جو پاکستان کو وہ پروگرام دے رہے ہیں, ایجپٹ کا, پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ایجپٹ کا ریپلیکا ہے. اچھا, بالکل ریپلیکا. لیکن وہاں تو انفلیشن بڑی ہے, ان امپلائمنٹ بھی بڑی ہے. وہاں پر 2016 نومبر میں ایجپٹ گیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں, 30% پیپل ویئر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. اپریل 2019 میں 7 ریویو ہو چکے تھے, آخری ریویو ہونا باقی تھا. تو جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی یہ بتا رہی تھی کہ 60% پیپل are now living below the poverty line. 35 سے 60%. جی, آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد, پروگرام کے دوران ہی میں اور وہی پروگرام یہاں پر یہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اتنے بڑے بڑے تعداد میں نمبر میں میں نے چیزوں کو, گورنمنٹ چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہی ہے. اٹ واز سمپلی انتھنکیبل فار می. 180%, 190% گیس کی قیمت, یار 10%, 15% تو سنا کرتے تھے, 190%. پھر پیٹرول کی قیمت اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. ابھی بجلی کی قیمت بڑھے گی. یہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام کی خواہش پوری کرنے کے لیے. آف کورس, دیکھیں نا کون ایسا ملک کا وزیر اعظم جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آیا ہو اس پہ اتنا پریشر ڈالے گا. تو یہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے. تو اس کو انڈو کیسے کریں گے؟ اب یہ پتہ نہیں کب جا کے ہوگا. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام میرا خیال ہے پاکستان میں اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں, باہر آ جائے گی. اسی نقطے پہ ایک بریک لیتے ہیں. ارب ڈالرز اب حکومت پاکستان لے گی آئی ایم ایف سے, اور عمران خان صاحب کی حکومت کے 10 مہینے, ابھی 4 سال, 4.25 سال اس حکومت کے باقی. کیا یہ پاکستان کا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا,
یا اس IMF پروگرام کو بچانے کے لیے ایک اور IMF پروگرام اور پھر اس کو بچانے کے لیے ایک اور IMF پروگرام اور اسی طرح عمران خان صاحب 4-5 اور پروگرام لیں گے. 30,000 ارب کا قرضہ عمران خان صاحب 60,000 ارب پر لے کر جائیں گے. یہ 30,000 کو 20, 15, 10, 5,000 کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ ایک بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے نامور ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان صاحب 6 ارب ڈالر IMF سے لے رہے ہیں. 6 ارب لے لیں, 16 ارب لے لیں, 26 ارب لے لیں, جتنے لینے ہیں, لیکن یہ تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے لے رہے ہیں یہ اب آخری دفعہ لے رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان IMF سے پیسے نہیں لے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں, یہ ایک انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہوتا ہے. ابھی ایجپٹ جو ہے, ابھی IMF اس کو شروع میں جب وہ گیا تو اس کو پوسٹر چائلڈ بنا کر دنیا میں پیش کر رہے تھے. اور اب اپریل میں ایسے رپورٹ دی 60% پیپل آر لیونگ بلو دی پاورٹی لائن, اور یہ اب خراب ہو رہا ہے, اور یہ اب چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں. بلڈنگ کیس فار یٹ اندر پروگرام. تم نے تو دیا تھا لون, تو پھر یہ 35 سے 60 کیوں ہو گیا؟ بٹ بلڈنگ کہ جی ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلائز ٹھیک نہیں ہوا ہے. In our opinion, you need another program. آپ دیکھیں گے کہ اس کو پھر دوبارہ لے کے جائیں گے, پھر انگیج کریں گے. Of course. دیکھیں, بات یہ ہے کہ IMF کا پروگرام اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے اس میں. ہم نے جو ڈیویلیوشن کیا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے کتنا کاسٹ بیئر کیا اس کا. Without borrowing a single dollar, we added 2,500 billion in our public debt. 2,500 billion, 2.5 ٹریلین ہم نے پچھلے جون سے لے کر اب تک میں ہم نے پبلک ڈیٹ میں, صرف ابھی پورا مالی سال کا میں بات کر رہا ہوں, اپریل تک کی بات کر رہا ہوں, بلکہ مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں, ہم نے 2,500 ارب جو ہے قرضہ چڑھ گیا اس کی وجہ سے. صرف فارن ڈیٹ میں کوئی $13 بلین سے زائد کا. میں ابھی ٹوٹل آپ کو بتا دیتا ہوں. تو 2,500 ارب کا قرضہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے بڑھایا 5.75% thus far. 1140 ارب جو ہے کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا. ہمارے جو ایڈوائزر ہیں فائنانس کے, حفیظ شیخ صاحب, کہتے ہیں کہ بھائی 2,900 ہم نے تو انٹرسٹ پیمنٹ ہی صرف کرنی ہے, تو کیا ہے یہ ریونیو ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں ہے. تو بھائی اس 2,900 میں 1140 تو آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے. اس ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا کر رہے تھے آپ؟ انٹرسٹ ریٹ کو کم کر رہے تھے, جس کا کوئی لنکیج نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ از اے ڈیمانڈ سائڈ انسٹرومنٹ. انفلیشن ان پاکستان از میجر تھرو سپلائی سائڈ. تو رانگ انسٹرومنٹ ہم یوز کر کے 1140 ارب کا ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا دیا. ان دونوں کو اگر ایڈ کر دیں 3600 ارب بنتے ہیں. آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق ہم نے $23 بلین کا کاسٹ انکر کیا. 6 بلین IMF کے پروگرام سے لینے سے اب تک ایک سال بھی نہیں, 9-10 مہینے میں ہم نے $23 بلین کا کاسٹ, میں ڈیٹ نہیں کہوں گا, کاسٹ ٹو دی اکانومی ہم نے انکر کیا. پیسہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے. آف کورس. رائٹ. یہ کیسے کم کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو, ان کے ٹیم ہی ان کو بتا سکتی ہے. جو جگادری ہیں 3 ان کے بتا سکیں گے. 2 ایک کو تو چھوڑ دیں, شبر زیدی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے جس کو میں اکنامکس 101 کہتا ہوں. پہلے کتاب پڑھی ہے اکنامکس کی لیسن, جو پال سیمنسل کی کتاب پڑھی ہے یا گریگری مینکیر کی کتاب پڑھی ہوگی یا جو بھی کتاب پڑھی ہے انہوں نے, بس ان کے نالج میں پھنس گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی کو وہ اپلائی, ٹیکسٹ بک نالج اپلائی ہو رہی ہے پاکستان کے کیس میں, کہ ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے پاکستان میں. بڑھا. ہم یہ ڈی ویلیویشن کا پروسیس دسمبر 2017 سے شروع کیے ہوئے ہیں, تھوڑا, پھر ابھی اسپیڈ جو ہے آسمان میں پہنچ گیا. کیا فرق پڑ گیا ایکسپورٹس میں؟ کم ہو گیا. اس لیے کہ نہیں ہوتا ہے اس کا. جب آپ ڈی ویلیو کریں گے نا, all imported raw material cost will go up. تو وہ تو آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھائے گا. بالکل. تو ہاؤ کین یو کمپیٹ ان انٹرنیشنل مارکیٹ؟ کیونکہ سارا کاسٹ آف پروڈکشن آپ کا بڑھ گیا. دوسری چیز یہ کہ جو
آپ کا امپورٹر ہے نا وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ جی آپ ذرا یونٹ ویلیو اپنا کم کر دیں, یعنی پرائس آف یور پروڈکٹ اس کو کم کریں, مطلب یہ ہے کہ بینیفٹ مجھے بھی پاس آن کریں ڈی ویلیویشن کا. ہم اسمال کنٹری ہیں, وی کی ناٹ سے نو ٹو دیم, وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے, ہم مارکیٹ لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو کدھر سے ہمیں گین ہوگا؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ از ون انسٹرومنٹ میرے نزدیک, ہم نے اس کو دی انسٹرومنٹ بنا دیا ہے, یہ اس کے جو ہے نقصانات ہو رہے ہیں. یہ 30,000 ارب سے 20,000 کیسے کریں گے؟ یہ تو 30 سے اب مجھے لگ رہا ہے 60 کر کے جائیں گے. بھائی اس پہ میں کوئی کامنٹس نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے, آئی ایم شیور کہ ان کی اکنامک ٹیم نے ان کو یہی بتایا ہوگا جبھی تو انہوں نے یہ بات کہی ہے, تو میں اس پہ کوئی کامنٹس نہیں دے سکتا ہوں. میں تو اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تک کیا ہو چکا ہے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے اکانومی کے حوالے سے, آپ اس سیمینار کو چیئر کر رہے تھے, اس میں اس سے حاصل کیا ہوا ہے اس سیمینار سے؟ ویری نائس. دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ فوج کی ہوتی ہے. تو ہی از ریسپانسبل فار دا نیشنل سیکیورٹی. اگر اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر نیشنل سیکیورٹی کے پروٹیکشن میں اگر کبھی بیشی ہوگی تو ہم انہیں کو قصوروار ٹھہرائیں گے. تو ان کا فکر مند ہونا ایک لازمی امر ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے, اور ہمارے سامنے دنیا میں اگزامپل موجود ہیں, قطر اس کو لے لیں, کویت کو, دنیا کے ون آف دا ریچسٹ کنٹری, عراق چڑھ دوڑا, کیا فائدہ ہوا ایسے دولت کا کہ آپ اپنے آپ کو دفاع بھی نہیں کر سکتے. سوویت یونین, ریڈ آرمی, پاورفل آرمی دنیا کی تھی, اس کو کسی نے بلٹ سے فائر کر کے میدان جنگ میں تو نہیں شکست دی, وہ کس سے کھایا شکست؟ اکانومی سے. تو ہمارے پاس جب یہ دنیا کے اگزامپل موجود ہیں تو ہر آرمی چیف کو یہ فکر ہوگا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ہو تاکہ میں اپنے دفاع کو بھی مضبوط کر سکوں. اسی پیمائے میں وہاں جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سیمینار تھا یہ, اور آرمی چیف نے کوئی 4 گھنٹے سے زیادہ گزارا ہے. تو کیا انہوں نے کیا کہا؟ میرے نزدیک 4-5 ایسی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی اور اکانومی کا بڑا اسٹرانگ لنک ہے. انہوں نے رابرٹ میکلمارا کا ذکر کیا تھا جو ورلڈ بینک کے سابق پریزیڈنٹ بھی تھے اور امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں. کیا کہا تھا میکلمارا نے؟ سیکیورٹی مینس ڈیولپمنٹ, اینڈ وداؤٹ ڈیولپمنٹ دیر از نو سیکیورٹی. پھر انہوں نے پال کینیڈی کا ذکر کیا تھا, ایک برٹش ہسٹورین ہے جس نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اینڈ کنٹریز جو ملٹری پاور ہے اس پہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ اے ملٹریز اسٹرینتھ ڈپینڈز آن اٹس اکنامک اسٹرینتھ. تو یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں. تو یہی آرمی چیف نے بتایا کہ بھئی اس لیے ہم جو ہے یہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ اکانومی اور نیشنل سیکیورٹی کا چوری دامن کا ساتھ ہے. تو ایک یہ میسج تھا. دوسرا میسج یہ تھا کہ یہ جو چیلنجز ہم آج اکانومی کے دیکھ رہے ہیں یہ صرف حکومت ہی اس کو نبٹ نہیں سکتی ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم سبوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا رول پلے کیا, ہم نے بغیر حکومت کے کہے ہوئے ہم نے اپنے بجٹ کو پچھلے سال کے لیول پر فریز کر دیا. فریز کا کیا مطلب ہوا؟ میں آپ کو ایبسولوٹ نمبر بتا دوں. آئی تھنک دی آرمی سیکریفائز 160 بلین روپیز, 160 ارب جو بڑھنا تھے اس سال. ہاں, اگر ہم ایز پرسنٹیج جی ڈی پی پچھلے سال 3% تھا, اس سال یہ 2.6 ہو گیا ہے. اگر ہم پچھلے سال والی 3% جی ڈی پی پہ رکھتے تو 160 ارب اور ملنا چاہیے تھا, جو نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ رول انہوں نے اپنا پلے کیا. پھر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ تھے موجود ان کو بڑا اچھا میسج دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں آج ہمارے تعلقات ریجن میں بہت سارے ملکوں سے بہتر ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. تو پاکستان از دا سیفسٹ پلیس فار یو ٹو کیپ یور منی. یہ آپ نے
دنیا میں ادھر ادھر پارک کیا ہوا ہے. میں جاتا رہتا ہوں دنیا میں, مجھے معلوم ہے کہ برے وقت آنے والے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے وہاں جا کے پیسہ پارک کیا ہوا ہے. تو آپ اپنے ملک میں لے آؤ پیسے, یہیں انویسٹمنٹ کرو. جب آپ انویسٹمنٹ کرو گے یہاں پر تو آپ یہاں سے پیسے بنا سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایف بی آر کی طرف اشارہ کیا, یعنی حکومت کی طرف میں, کہ آپ ان اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں, ان کے مسئلے مسائل کو سنیں اور ایڈریس کریں تاکہ یہ مل ملا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہ جی آپ کا ڈائریکشن جو ہے بجٹ کا بالکل صحیح ہے, آپ بیس کی براڈنگ کرنے چاہ رہے ہیں, لیکن اسپیڈ زیادہ پکڑ لیا ہے آپ نے, تو ذرا اسپیڈ پہ نظر رکھیں. تو یہ میرے نزدیک جو ہے ایک مشورہ بھی تھا, اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بتانا کہ ہم سب نے مل کے نکالنا ہے, ایک حکومت کا کام نہیں ہے. سی پیک کے اوپر پچھلے 5 سال سے بہت کام ہو رہا ہے, اب تو 6 سال ہو گئے, لیکن چلیں آپ کہہ لیں کہ جب پراپر کوئی کنکریٹ میئر شروع ہوئے گے تو 5 سال ہو گئے. اسی طرح سے اس حکومت کو سعودی عرب سے کوئی $9.9 بلین کے جو آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو اب جولائی سے شروع ہو گیا, سالانہ تقریباً $3.2-3.3 بلین. اسی طرح سے قطر سے جو $3 ارب آنے تھے اس کی $50 کروڑ کی پہلی قسط آ چکی ہے. چائنا سے بھی پیسے آ گئے, سعودی عرب سے جو ویسے ملنے تھے $3 بلین وہ بھی آ گئے, پھر یو اے ای سے پیسے, پھر باقی کئی ملکوں سے چھوٹے چھوٹے $50 کروڑ $1 کروڑ سم تھنگ. اب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں, سرمایہ کاری کے وعدے ہو چکے ہوئے ہیں, کچھ سرمایہ کاری شروع ہو چکی ہے. $20 ارب کی سرمایہ کاری سعودی عرب کی, آئل ریفائنری بہت بڑی. یہ اتنا کچھ چل رہا ہے, یہ مٹیریلائز ہوتے ہوئے اس کے ثمرات ایک عام آدمی کو نظر آتے ہوئے کب نظر آئیں گے, محسوس کب ہوگا؟ دیکھیے میرے نزدیک جو ہے یہ سعودی عرب کا آئل فیسلٹی جو ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے, بہت زیادہ ریلیف ہے پاکستان کے لیے, اور بر وقت ہے, اور بہت زیادہ ریلیف ہے پاکستان کے لیے, اور وی شوڈ آل بی تھینکفل ٹو سعودی لیڈرشپ اینڈ سعودی گورنمنٹ. دوسری چیز یہ ہے, آپ نے کہا سی پیک کے حوالے سے, دیکھیں سی پیک میں ابھی تک کیا ہوا ہے, پاور پروجیکٹس ہی لگے ہیں نا, اور ایکسپینسیو لگا دیا ہم نے, جس کے یہ روڈ نیٹ ورک ہے, جو یہ روڈ نیٹ ورک ہم نے بنایا. اصل جو سی پیک سے ہم نے بینیفٹ ہونا ہے وہ ہے ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری ان پاکستان, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہاں پر ہوگا؟ ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زون آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2015 سے 2019 4 سال ہو گئے, ابھی تک ہم نے ایک بھی فنکشنل نہیں کیا اس کو, ہم باتیں ہی کر رہے ہیں. دوسری طرف بنگلہ دیش نے جسور چڑگانگ کے علاقے میں 700 ایکڑز کا لینڈ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو اسپیشل اکنامک زون بنا دیا, اور اس کے بعد $40 بلین ورتھ آف چائنیز انڈسٹریز آر بینگ in the process of relocation. ٹھیک ہے نا, ریلوکیشن میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہم تو صرف تار کھول کے سڑک بنا کے بیٹھ گئے. تو دیکھیں یہ کس نے کرنا ہے, حکومت وقت نے کرنا ہے. میں نے پرائم منسٹر سے کئی مرتبہ کہا کہ سر آپ ٹارگٹ دیں اپنی ان لوگوں کو, ٹائم باؤنڈ کریں کہ میں مانیٹر کروں گا کہ اس مالی سال میں کم سے کم 2 اکنامک زون آپریشن ہونے چاہیے. چائنیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی شاید فرسٹریٹ ہو جائیں گے, فرسٹریٹ ہوتے ہیں, ہم سے شیئر کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی آخر آپ لوگ موو کب کرو گے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ٹو ریوائیو آور انڈسٹری, ٹو اسٹرینتھن آور انڈسٹری اینڈ پروموٹ ایکسپورٹس. اس کی جو بینیفٹ ہے وہ ہم نے سینٹرل ایشیا تک لے کے جانا ہے. وہاں پر ایک سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن ایک بلاک ہے جس میں چائنا بھی ممبر ہے, پاکستان بھی ممبر ہے, اور افغانستان بھی ممبر ہے. ہمارے تعلقات افغانستان سے بہتر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے دیکھا اشرف غنی صاحب آئے, کافی بہتر ہونے کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ٹائم ختم, مجھے ایک لاسٹ کوئسچن آپ سے کر لوں. نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری کیا ہے, یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی ٹریول کریں گے پاکستان سے باہر ان کو اپنے ٹریولنگ ڈیسٹینیشن تو ویسے بھی معلوم ہوتی ہے, لیکن ساری ڈیٹیلز دینا پڑیں گی کہ ٹکٹ انہوں نے اپنے پاس سے خریدی ہے یا ٹکٹ کسی نے اسپانسر کی ہے. اگر اسپانسر کیا ہے تو اس کی ڈیٹیلز دینا پڑیں گی. وزٹ کا پرپس کیا ہے, یہ بزنس ہے, پلیئر ٹرپ ہے, کوئی اسٹڈی کا پرپس ہے, کیا پرپس ہے؟ ڈاکٹر صاحب اتنی سرویلنس کر رہے ہیں آپ لوگوں پہ, اتنے ریڈار اپنے سیٹلائٹس لوگوں پہ لگا دیں گے, اگر ہم کب سارا ملک دہشت گرد ہے کیا؟
किस किस्म की ये जो भी मशवरा दे रहा है कंट्रोल में मेरे ख्याल में हरास कर बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई है। मैं आपको सिर्फ ये एयरपोर्ट वाली बात जो आपने की है, इसके अलावा भी जो हरासमेंट बहुत ज़्यादा खौफ और हरास फैल चुका है। उसकी वजह यह है कि हमने ऐसे टारगेट हमने एक रेवेन्यू के रखे हैं या हमें दिए गए हैं कि उसको अचीव करने के लिए हर चीज़ हमने सिस्टम को हिला दिया, खौफ और हरास फैला दिया गया है। पैदा करेंगे अपने लिए। अभी एयरपोर्ट पे मार धाड़ हो, वहाँ भी हो रहा होगा, कोई लेके जाना भूल गया है, कोई कुछ हुआ, भाई जहाँ से टिकट खरीद रहा है वहाँ अपना आईडी कार्ड नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, खत्म हो गया। आपके पास से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद नादर के पास आ जाएंगी, FBI के पास आ जाएंगी। जब वो रिटर्न फाइल करेगा पूछें उसका, आप उससे पूछ लें कि भाई कहाँ से गए थे तुम, ये इसके दिखा दो तुम। तो वहाँ पर एयरपोर्ट में फ्लाइटें डिले होंगी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, अब क्या बस ये आई जस्ट डोंट नो कि हु इज गिविंग एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ कैंडिडेट गुफ्तगू करते हैं। अगरचे इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में ये हिस्सा है उसका और ये हुकूमत की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, लेकिन बगैर लगी लिपटी रखे बात करते हैं। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि जो हुकूमत के गिर्द या हुक्मरान वक्त के गिर्द जो साइकोफैंट्स का, खुशामदियों का एक टोला होता है, जो सब गुडी पिक्चर दिखाते हैं और जहाँ तनकीद की ज़रूरत होती है वो तनकीद नहीं करते, तो मुल्क फिर एक बड़े खसारे से दो चार हो जाता है। जैसे आज पाकिस्तान की मईशत एक बड़े खसारे से दो चार है। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।